सितंबर 2008 में दिल्ली में बटला हाउस इनकाउंटर कांड हुआ और उसमें जो लड़के जद में आए वो आज़मगढ़ के थे। उसके बाद पूरे आज़मगढ़ को टारगेट बनाया गया, निशाना बनाया गया और यहाँ के लड़कों का चलना फिरना मुश्किल हो गया। जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे उनको तालीम जारी रखना अपना मुश्किल हो गया। तो इन हालात में अक्टूबर 2008 में ज़िले के उलमा इकट्ठा हुए और उन्होंने एक प्लेटफार्म बनाया और ये तय किया कि हम इस जुल्म और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, एहतजाज करेंगे और लोगों के अंदर, ख़ास तौर से नौजवानों के अंदर हौसला फिर से उनका बहाल करने की कोशिश करेंगे। और वहाँ से उलमा काउंसिल ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। हमने आज़मगढ़ में एक बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा किया, बड़ा जलसा किया। उसके बाद फिर वो सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। फिर आज़मगढ़ से स्पेशल ट्रेन लेकर के हम दिल्ली गए और वहाँ जंतर मंतर पे मुज़ाहरा किया और इस बात का मुतालबा किया कि इस कांड की जांच होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात की गई और उनको भी अपने मुतालबात से आगाह किया गया। फिर उसके बाद पार्लिमानी इलेक्शन भी आ गया। तो इन कोशिशों से ये सूरत हाल में तब्दीली आई कि लोगों के अंदर हौसला भी पैदा हुआ, इस तरह की गिरफ़्तारियों का सिलसिला भी रुका। तो एक प्लेटफार्म पर लोग इकट्ठा होना शुरू हुए तो इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि जब तक सियासी लिहाज से हमारी कोई मजबूत लीडरशिप नहीं होगी उस वक्त तक हमारे ये मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि ये सब फ़ैसले सियासी लिहाज से किए जाते हैं। तो इस बात का फ़ैसला किया गया कि उलमा काउंसिल को एक सियासी पार्टी की हैसियत से आगे बढ़ाया जाए। पार्लिमानी इलेक्शन आया तो उसमें भी हमने चंद जगहों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा। उसके बाद बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से और उसके बाद से फिर ये अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही है। अगर हम दोबारा वो बाटला हाउस के जो वाक़या हुआ था, आपको कैसे उसकी ख़बर हुई और क्यों महसूस होने लगा कि भाई आज़मगढ़ को अटैक किया जा रहा है, क्यों ऐसा महसूस हुआ? और फिर आप लोगों ने जो किस तरह आप दूसरे उलमाओं को कांटेक्ट किया और क्या डिस्कशंस क्या हो रहे हैं अब इस पर? इत्तेफाक से जिस वक्त वो हादसा हुआ है रमज़ान का महीना था और मैं बैरून मुल्क था और वहाँ सब ख़बरें जो है वो आती रहीं, फ़ौरन चैनल्स वगैरह से ज़रिए से तमाम चीज़ें जो है वो आने लगी। ईद से चंद रोज़ कबल जो है मैं वापस आया और रमज़ान के आखिर का मामला था। वो आखिरी जो जुमा था, जुम्मतुल वदा, उस मौके पर मैं दिल्ली पहुंच गया था। तो दिल्ली पे उस वक्त मिली तंजीमों की तरफ से जंतर मंतर पर एक मुज़ाहरा था उस दिन जुम्मतुल वदा के मौके पर। मैं भी उसमें शरीक हुआ और तमाम जो उस वक्त तक शवाहिद सब आना शुरू हो गए थे कि जो स्टोरी बताई जा रही है स्टोरी बिल्कुल से ये फ़र्ज़ी है, क्योंकि वो एक तो इनकाउंटर दिखा रहे हैं और उसके बाद जो तस्वीरें आई हैं आतिफ़ की और साजिद की तो उनके सर के ऊपर से गोली लगी हुई है। इनकाउंटर अगर होगा, मुठभेड़ अगर होगी तो आमने सामने से गोली लगनी चाहिए। फिर एक इंस्पेक्टर जो उसमें मारा गया उसको भी गोली जो है वो पीछे से लगी है। फिर वो ये बता रहे हैं कि 2 आदमी उसमें से भाग गए। तो एक गंजान आबादी, उसमें एक फ्लैट जो कि सेकंड फ्लोर पे है, एक ही रास्ता और फोर्सेस नीचे से ऊपर तक, तो फिर आखिर कैसे 2 आदमी बाहर गए। इस तरह की जो तफसीलात थी उससे पूरा यकीन हो रहा था कि ये एक फ़र्ज़ी चीज़ है। अखबारात और दीगर ज़राए में ये तफसीलात भी आई कि असल में 13 सितंबर को दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए थे उसकी वजह से सरकार बहुत दबाव में थी और उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी कि राजधानी के लोग भी जब महफूज नहीं हैं तो और लोगों को क्या हिफाजत दे सकते हैं। तो उस दबाव को कम करने के लिए उस वक्त के वज़ीर दाखिला शिवराज पाटिल जी ने ये काम करवाया अपने पुलिस कमिश्नर के ज़रिए से। ईद के दिन मैं अपने गांव, यहीं से करीब मेरा गांव है रसूलपुर। आपको पास आजमगढ़ से फ़ोन भी आ रहे थे लोग? जी जी जी। किस तरह के फ़ोन आ रहे थे, क्या ये सब तफसीलात बता रहे थे जो यहाँ के हालात थे और जिस तरीके की सूरत हाल पैदा हो गई थी। ईद के मौके पर बग़ैर कहे तमाम ज़िले के मुसलमानों ने काली पट्टियाँ बांधी, ईद के मौके पर नमाज़ पढ़ने के लिए गए, एहतजाज का मुज़ाहरा किया। और मैं नमाज के बाद गांव में मुलाकात के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे गया तो एक जगह हम लोग बैठे थे तो एक साहब ने कहा कि मौलाना ये रोज़ रोज़ कभी यहाँ से उठा रहे हैं, कभी वहाँ से उठा रहे हैं, तो ऐसा कीजिए कि ऐलान कर दीजिए इकट्ठा एक दिन सब लोग आ जाएं बाहर, जो कुछ होना हो जाए। लोगों के अंदर जो एहसासात थे, जिस तरह की चीज़ थी,
تو وہیں سے پھر میں نے بیٹھ کر کے اعظم گڑھ میں مولانا عامر رشادی صاحب کو فون کیا، چونکہ اس سلسلے میں وہ ایکٹیو تھے. میں نے کہا کہ یہ حالات ہیں اور اس میں جو ہے علماء کو اکٹھا کر کے بیٹھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ کن لوگوں کو بلایا جائے. میں نے کہا میں اعظم گڑھ آ رہا ہوں بیٹھ کر کے. کیوں لگا کہ علماء کی ذمہ داری؟ مجھے یہ محسوس ہوا کہ ان حالات میں بھی معاشرے پر، سماج پر علماء کا اثر ہے. وہ اگر آگے آئیں گے اور اکٹھا ہو کے کوئی آواز اٹھائیں گے تو ملت ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. وہ بھروسہ ہے ان کے اوپر. چنانچہ ہم لوگ اعظم گڑھ میں بیٹھے اور اس کے بعد پھر مختلف لوگوں کو فون کیا اور اس کے 2-4 دن کے بعد کی ڈیٹ دیا. پھر جامعۃ الرشاد میں میٹنگ ہوئی اور ضلع کے اکثر لوگ جو ہے وہاں جو مختلف مدارس کی نمائندگی کر رہے تھے وہ لوگ آئے اور علماء کونسل کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا. کس طرح کی باتیں ہوئی، کس طرح کی ڈسکشنز وہاں پہ ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا، کیونکہ آپ لوگ ذہن بنا کے تو نہیں آئیں گے، آپ جی باتیں کی ہوں گی کہ وہاں پہ باتیں جو آئیں، جو حالات تھے ان کا تجزیہ کیا گیا اور یہ بات سامنے آئی کہ یہ ایک کوئی بڑی گہری سازش ہے اور خاص طور سے ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تعلیم سے ان کو پیچھے ہٹانے کے لیے اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں. اگر ہم لوگوں نے آواز نہ اٹھائی اور اس کے لیے کوئی تدبیر نہ کی تو اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوں گے اور پھر ہمارے بچے تعلیم سے مایوس ہو جائیں گے، تعلیم سے دور ہو جائیں گے. تو مختلف پہلوؤں سے تجویزیں آئیں، مشورے آئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم بنائیں اور اس کے ذریعے سے آواز اٹھائیں. یہ ذاتی اور ناانصافی جو ہے اس کے خلاف احتجاج کریں. چنانچہ پولیٹیکل پلیٹ فارم اس وقت بس ایک ملی اور ایک سماجی اس کنسپٹ کے تحت ہم نے اس پلیٹ فارم کو بنایا. تو کن لوگوں کو آپ نے دعوت دیا، کن لوگوں کو بلایا اس موقع پر؟ وہاں جو لوگ اکٹھا تھے اس میں ایک تو ہم لوگوں نے اس بات کا خیال کیا کہ جو بڑے بڑے مدارس ہیں ان کی نمائندگی ہو. تو اب جامعۃ الفلاح سے میں وہاں تھا ہی، مولانا رشادی صاحب جامعۃ الرشاد سے تھے. اصلاح سے ہم لوگوں نے بلایا، مولانا عمر اسلم صاحب، مولانا ابوالفیض صاحب تشریف لائے تھے. اور اس کے بعد پھر وہاں ایک پرانا ادارہ بیت العلوم ہے تو وہاں سے مفتی عبداللہ صاحب تشریف لائے تھے. وہاں لونیا ڈی میں ایک ادارہ ہے جامعہ شرقیہ، وہاں سے مولانا ابو سفیان صاحب اب تو وہ رحلت فرما گئے ہیں، وہ تشریف لائے تھے. پھر مبارک پور کے جو مدرسے ہیں وہاں کے لوگوں کو ہم لوگوں نے مدعو کیا. دیوگاؤں میں فیض عام ہے، وہاں کے لوگوں سے کنٹیکٹ کیا تھا، وہاں کی بھی شرکت ہوئی. شہر میں جو مدارس تھے چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ بریلوی مکتب فکر کے ہوں، سب لوگوں کو اس میں بلایا. شہر کے جو امام تھے جامع مسجد کے، پھر دلال گھاٹ مسجد کے امام تھے، ان کو بلایا. تو اچھے خاصے لوگ اکٹھا ہوئے اور پھر انہوں نے جو ہے غور خوض. ایسے بھی تھے جو کہ ڈر رہے ہوں اس مسئلے پہ سامنے آنے سے یا اپنے؟ نہیں، سب لوگوں نے آمادگی کا اظہار کیا اور ایک مشترک پلیٹ فارم بنانے پر جو ہے لوگ متفق ہوئے. تو پھر نیکسٹ آپ نے کیا پلان بنایا کہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارے سامنے ہے، ہم پہ بالکل اٹیک ہو رہا ہے، خاص کر اعظم گڑھ کا نام لے کے. یہاں کے بچے جو ہے پڑھنے دلی اور بامبے وغیرہ جاتے ہیں، تو اس پہ آپ نے دیکھا کہ اٹیک ہو رہا ہے. لیکن آپ نے کہاں سوچا کہ کیا اس کو کس طرح چیلنج کیا جائے؟ کیا سوچ ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ اس وقت جو حالات ہیں کہ جب بھی کسی کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا دیا جاتا ہے یا کسی بھی دہشت گردی کے واقعے میں کسی کو انوالو کر دیا جاتا ہے تو اس کے حق میں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے جبکہ بالکل بے گناہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ پلان ہم لوگوں نے بنایا کہ ایک بڑا عوامی مظاہرہ ہونا چاہیے اور جس میں اس بات کا تجزیہ پیش کرنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات سازش کے تحت کیے جا رہے ہیں اور اس کی اعلیٰ سطحی جانچ ہونی چاہیے. جب تک جانچ نہیں ہوگی، سچائی سامنے نہیں آئے گی، بے گناہ لوگ اس طریقے سے پریشان ہوتے رہیں گے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ عوامی احتجاج اور ایک بڑے مظاہرے کا پروگرام بنایا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے کچھ حوصلے بلند ہوں. تو اندر سے سب لوگ اس ضرورت کو محسوس کر رہے تھے. چنانچہ ہم لوگوں نے جب اعلان کیا کہ اعظم گڑھ مہتا پارک میں ہمارا پروگرام ہوگا تو بہت بڑی تعداد میں سب لوگ آئے، بوڑھے جوان ہر طرح کے لوگ آئے. بہت کامیاب جلسہ ہوا اور وہاں ہم لوگوں نے اس بات کو کھل کے کہا کہ ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں، لیکن دہشت گردی کے نام پر بے گناہ نوجوانوں کو نشانہ بنانا ہم اس کو اس سے بڑی دہشت گردی سمجھتے ہیں. سرکار اگر سچائی پر ہے تو اس کی جانچ کرائے، CBI کے ذریعے سے جانچ کرائے اور سپریم کورٹ کے کسی جج کی نگرانی میں جانچ کرائے. یہ بچے جن کو نشانہ بنایا گیا ہے ان کو ہم بالکل قریب سے جانتے ہیں، سب بالکل انوسینٹ ہیں، بے گناہ ہیں اور ایک سازش کے تحت ان کو نشانہ بنایا گیا. تو ایک کامیاب جلسہ ہوا. اس کے بعد دیکھا ہم لوگوں کے لوگوں کا حوصلہ جو ہے بڑھتا چلا گیا اور پھر جگہ جگہ پروگراموں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا اور لوگوں کے اندر اعتماد پیدا ہوا کہ
ہمارے لیے بھی کوئی بولنے والا ہے, کوئی پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم کھڑے ہو کر کے بات کر سکتے ہیں اور اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ قافلہ پھر آگے بڑھتا چلا گیا. پھر آپ نے دلی میں بھی ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا. دلی والا جو معاملہ ہوا, اکتوبر میں علماء کونسل بنی تھی اور اس کے پروگراموں کا جب آغاز ہوا تو دسمبر میں مولانا عامر ارشادی صاحب کے صاحبزادے طلحہ عامر کو ٹرین سے اٹھا لیا گیا. ناگپور وہ جا رہا تھا حیدرآباد, ناگپور میں اٹھا لیا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس تحریک کو دبایا جائے, اس لیے کہ تحریک کے قائد کے بیٹے کو جب اٹھا لیا جائے گا وہ دباؤ میں آ جائے گا. تو اس کے بعد ہم لوگ اکٹھا ہوئے اور الحمدللہ مولانا بھی جرأت کا اظہار کیا اور یہ ہوا کہ تحریک یہ نہیں رکے گی. ایک بیٹے کو اٹھائیں چاہے کئی بیٹوں کو اٹھائیں, یہ تحریک اسی طریقے سے جاری رہے گی. اس کے بعد پھر باقاعدہ احتجاجی پروگراموں کا پلان بنایا گیا اور پھر اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ طے کی گئی کہ 29 جنوری کو ہم چلیں گے دلی اور وہاں چل کر کے ایک بڑا مظاہرہ کریں گے. یہاں علاقائی چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوئے اور اس کے بعد پھر اسپیشل ٹرین کے ذریعے سے پہلی بار اس طرح سے علماء کونسل نے یہ بھی ایک مثال قائم کی کہ عام طور سے لوگ ریلی کرتے ہیں, جاتے ہیں, ٹرینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, جو مسافر ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. ہم نے اسپیشل ٹرین بک کی, اس کا پیمنٹ کیا اور پھر اپنے لوگوں کو لے گئے اور وہاں مظاہرہ کیا, وہاں سے آئے. تو اس طریقے سے پھر وہ سلسلہ اور آگے بڑھا. تو کیا آپ اس ریلی سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے اور کیا کامیابی آپ کو ملی؟ اس ریلی کے ذریعے سے ہم یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, دہشت گردی کے نام پہ جن لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور اس کے تحت ہندو اور مسلمان کو لڑانا ہے. مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں, ہندوؤں کا ذہن خراب کرتے ہیں. جب بھی تھوڑے سے حالات نارمل ہوتے ہیں تو کہیں سے جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہی اسٹوری دہرائی جاتی ہے. تو ہم یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ اس سازش کو بے نقاب کیا جائے. عام باشندگان ملک کے سامنے بھی یہ بات آئے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے, یہ لڑانے کی سازش ہے. جن لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ انوسینٹ ہیں, کئی سال تک مقدمہ چلتا ہے, اس کے بعد وہ بے قصور ثابت ہوتے ہیں اور ان کی زندگی برباد ہوتی ہے, ان کا کیریئر تباہ ہوتا ہے, 7 سال 8 سال 10 سال کے بعد برات ثابت ہوتی ہے. تو یہ میسج ہم دینا چاہتے تھے اور الحمدللہ ذرائع ابلاغ نے بہت ہی بڑے پیمانے پر اس میسج کو عام کیا. انٹرنیشنل سطح پر وہ چیز گئی اور اس کے اوپر بولنا شروع کیا لوگوں نے. اس پہلو سے بھی غور کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور وہ اس تحریک کی ایک بڑی کامیابی تھی. پھر آپ لوک سبھا چناؤ کے دوران اس کے بعد لوک سبھا کا چناؤ آیا تو اس میں بھی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. ہوا کہ یہ ایک سیاسی اس میدان میں بھی اترنا ضروری ہے. اس سلسلے میں جب ہم لوگوں نے اور آگے بڑھنا شروع کیا, دیکھنا شروع کیا تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ سب چیزیں جو طے ہوتی ہیں بہت اعلیٰ پولیٹیکل لیول پہ ہوتی ہیں کہ کہاں کارروائی کرنی ہے, کس کو نشانہ بنانا ہے, کس طریقے سے جو ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کا جواب پولیٹیکل سطح پہ دینا چاہیے. پولیٹیکل لحاظ سے اگر ہم مضبوط ہوں گے, ہماری نمائندگی ہوگی پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں ہماری آواز پہنچے گی تو اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہوگا اور ہمارا وزن وہ محسوس کریں گے. تب ہم لوگوں نے پارلیمانی الیکشن میں بھی جانے کا فیصلہ کیا. حالانکہ چند ہی مہینے کی پارٹی تھی, چند مقامات پر ہم نے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا لیکن غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی. یہ جو سیٹ ہے اعظم گڑھ ضلع کی صدر سیٹ ہے, اس پہ تقریباً 70,000 ووٹ ہم کو ملا. لال گنج کی سیٹ ہے یہیں اسی ضلع کی, اس پہ جو ہے 85,000 سے زیادہ ہمیں ووٹ ملا. جونپور میں ہمیں ووٹ ملا. تو 2-3 مہینے کی پارٹی اور اس نے جو یہ کامیابی حاصل کی اس کو ذرائع ابلاغ نے بھی کافی نمایاں کیا کہ مستقبل میں ایک مضبوط جو ہے پلیٹ فارم علماء کونسل بن سکتی ہے. تو علماء کونسل کو اب آپ سماجی موومنٹ دیکھتے ہیں یا یہ پولیٹیکل گروپ ہے, کیا ہے, کس طرح آپ اس کو ڈیفائن کریں گے؟ علماء کونسل تو ایک ہمہ جہتی تحریک ہے. ہم شروع ہی سے ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ ہم 5 محاذوں پہ کام کریں گے اور اس کا اعلان بھی کرتے رہے, اس کی تشریح بھی کرتے رہے. ایک محاذ تو ملی سطح پر اتحاد کی ہم کوشش کریں گے بغیر کسی امتیاز کے, کہ بھی مسلک کا ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, مقلد ہو, غیر مقلد, سب کو ہم نے اکٹھا کیا کہ بھائی اپنا مسلک اپنی جگہ پر, لیکن ملت کے تحفظ کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا رہیں گے. تو ایک محاذ تو یہ ہے, اس کے لیے ہم برابر کام کر رہے ہیں. دوسرا محاذ تعلیمی ہے. ہم نے یہ کہا کہ تعلیم سے ہمارے نوجوانوں کو روکنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے. ہم نوجوانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں اپنا قدم اور تیز کر دو تم. اور تعلیم سے آپ کی مراد ایک بالکل یعنی جنرل یعنی جدید ایجوکیشن تمام چیزیں اس کے اندر ہیں. تعلیم کا جو یعنی علم کا جو وسیع تصور ہے اسلام کا, اس لحاظ سے. تیسرا محاذ ہم نے جو ہے وہ سماجی اصلاح کا,
معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، جو بگاڑ ہیں، جو معاشرتی چیزیں جن کو درست کرنا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے اس کو ہم نے ایک محاذ کے طور پر لیا۔ اس کے علاوہ جو چوتھا محاذ تھا وہ خدمت خلق کا، ہم نے یہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر بلا تفریق مذہب و ملت انسانوں کی خدمت کی جائے، اور یہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ کوئی بھی مصیبت زدہ ہو تم اس کی مدد کرو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان۔ اور ایک سطح سیاسی سطح پر ہم نے یہ کہا کہ اب تک کا یہ تجربہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں نے بہت سے لوگوں پہ بھروسہ کیا، کانگریس پہ بھروسہ کیا، سماجوادی پارٹی پہ بھروسہ کیا، بہوجن سماج پارٹی پہ بھروسہ کیا، اور ان سیکولر لوگوں پہ بھروسہ کر کے یہ امید رکھی کہ ہمارے مسائل کو یہ حل کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ مسلمان معاشرتی لحاظ سے بھی پیچھے ہے، مسلمان معاشی لحاظ سے بھی پیچھے ہے، اور مسلمان جو ہے سیاسی لحاظ سے بھی پیچھے ہے، تعلیمی لحاظ سے بھی، ہر میدان میں ہم پیچھے ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا کہ جب تک اپنی لیڈرشپ نہیں ہوگی، سیاسی لحاظ سے ایک مضبوط لیڈرشپ نہیں ہوگی، دوسرے ہمارے مسائل کو حل کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کو ڈیولپ کریں، اس کو آگے بڑھائیں، اس کو مضبوط کریں، اور ایک سیاسی لیڈرشپ جب ہوگی تو مسلمانوں کے لیے باوقار حصہ داری کی بات کر سکتی ہے۔ ابھی انفرادی سطح پر کوئی ایم پی ہو جاتا ہے، کوئی ایم ایل اے ہو جاتا ہے، کوئی راجیہ سبھا میں چلا جاتا ہے، کوئی ویدھان پریشد میں چلا جاتا ہے، وہ اپنا مسئلہ حل کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی مضبوط سیاسی قیادت ہوگی مسلمانوں کی تو وہ سمجھوتا بھی کسی سے کرے گی تو وقار کے ساتھ کرے گی، ملت کے مفاد کو سامنے رکھ کر کے کرے گی، اور جو مسائل مسلمانوں کے ہیں وہ حل ہو سکیں گے۔ تو علماء کونسل ایک وسیع تحریک ہے، سیاسی میدان میں بھی کام کر رہی ہے، سماجی میدان میں بھی کام کر رہی ہے، تعلیمی لحاظ سے بھی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مختلف جہتوں سے ملت کو آگے بڑھانے کی اور ملک کی خدمت کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کا پولیٹیکل ویژن کیا ہے؟ آپ کیسے کہاں دیکھتے ہیں علماء کونسل کو 5 سال 10 سال میں؟ ہم نے شروع سے جو ایجنڈا اپنے سامنے رکھا ہے وہ سمجھیے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ ہمارا جو ایجنڈا ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ انصاف کا قیام ہے۔ ہم انصاف چاہتے ہیں اور سب کے لیے انصاف چاہتے ہیں، ہندو اور مسلمان کی بات نہیں۔ ہم اس حقیقت کو محسوس کرتے ہیں کہ یہاں ظلم کا شکار سب لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہر چیز پر قابض ہیں، ہندو بھی مظلوم ہے اور مسلمان بھی مظلوم۔ تو اسی ایجنڈے کو لے کر کے ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان کو انصاف ملے، اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس کی پیاس اور اس کی ضرورت سب کو ہے۔ جب ہم سماج میں گئے، گاؤں میں گئے، دیہات میں گئے، انٹیریئر ایریا میں گئے، تو ہر ذات اور ہر برادری کے لوگ ہمارا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ چیز محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ایمانداری کے ساتھ سیاست کو صاف کر سکیں، یہاں امن و امان قائم کر سکیں، عدل دے سکیں، انصاف دے سکیں، ترقی ہو سکے۔ وکاس کے نام پر پیسے تو بہت آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے، آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں سڑکوں کا کیا حال ہے، بنیادی سہولتوں کا کیا حال ہے۔ دیہات میں چلے جائیے، صاف پانی بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، اسکول بھی نہیں ہے، اسپتال بھی نہیں ہے، اور 62-63 سال گزرنے کے باوجود بھی 40 کروڑ 44 کروڑ لوگ غربت کی سطح کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے یہ۔ تو ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ایمانداری اور استقامت کے ساتھ کام کیا جائے تو کام کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ 3-4 سال کے اندر ہم لوگوں کو جو تجربہ ہوا ہے اور جس طرح سے لوگ آ رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ استقامت اور اخلاص شرط ہے، کامیابی تو اس میں ضرور ہوگی۔ ابھی پچھلے دنوں یہاں پنچایت الیکشن ہوا تھا، ضلع پنچایت میں ہم لوگوں نے جو ہے 64-65 امیدواروں کو کھڑا کیا۔ یہاں 74 سیٹیں ہیں ضلع میں، اس میں 45 نان مسلم تھے۔ آپ کی کہنا؟ ہاں، ہم نے کہا لیڈرشپ جو ہے ہماری ہونی چاہیے، اور اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ مسلم ہے کہ نان، ہمارے ساتھ ہماری قیادت میں چلنے کے لیے تیار ہے تو ہمارا کام کرے گا، ہماری پارٹی کے منشور کے مطابق کام کرے گا۔ اور 8 سیٹوں پہ ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوئی، کئی سیٹوں پہ بہت تھوڑے سے فرق سے ہم دوسرے نمبر پہ رہے۔ اور یہاں جب ضلع پنچایت میں ضلع پنچایت صدر کا چناؤ ہونے کی نوبت آئی تو ہمارا جو 8 ووٹ تھا وہ فیصلہ کن ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ضلع پنچایت صدر کا جب الیکشن ہوتا ہے تو ایک ایک ووٹ کو 20-20 لاکھ میں، 25-25 لاکھ میں خریدا جاتا ہے۔ بہت بڑا بجٹ آتا ہے ضلع پنچایت میں۔ تو ہمارے پاس سب لوگ آ رہے تھے، سپا کے لوگ بھی آ رہے تھے، بسپا کے لوگ بھی آ رہے تھے، اور ہم نے یہ کہا کہ ہم اصولوں کی بنیاد پر کسی کی تائید کریں گے، ہمارا کوئی ووٹ بکے گا نہیں۔ انفرادی طور پہ بھی لوگوں نے جا کے کوشش کی 8 آدمیوں کو توڑنے کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم علماء کونسل کے ہیں
علماء کونسل جہاں کہے گی وہاں ہم رہیں گے. اس میں سے ایک آدمی صرف بک سکا, وہ بھی اتفاق سے مسلمان تھا. ہمارے پاس چمار بھی تھے, ہمارے پاس پاسوان بھی تھے, کوئی نہیں بکا. 7 آدمی ٹکے رہے. ہم نے اصولی بنیاد پر بی ایس پی کے کینڈیڈیٹ کو سمرتھن دیا, اور یعنی آپ یہ سمجھیے کہ تاریخ میں یہاں انہوں نے کہا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 7 ووٹ بغیر کسی پیسے کے صرف سدھانت کی بنیاد پہ ملے. اور جب وہ الیکشن ہوا, ان کا کینڈیڈیٹ جیتا, تو انہوں نے وہاں جو نعرہ لگایا وہ نعرہ یہ تھا کہ علماء نہیں بھگوان ہیں, بھارت کی پہچان. تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ملک کو عدل کی ضرورت ہے, ایمانداری کی ضرورت ہے, محبت کی ضرورت ہے, اور علماء کونسل اسی کو چیز کو لے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے. آنے والی یو پی الیکشن میں آپ کیا رول ادا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے, یو پی میں جو الیکشن ہونے والا ہے اس میں علماء کونسل کا ایک مؤثر رول ہوگا. الحمدللہ اس وقت ہمارا جو کام ہے, ہمارا جو نیٹ ورک ہے, ہماری جو تنظیم ہے, اعظم گڑھ اور جونپور ان 2 ضلعوں میں تو بہت مضبوطی کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا تیسرا مضبوط گڑھ ہے وہ بندیل کھنڈ ہے. بندیل کھنڈ کے کئی اضلاع میں ہمارا نیٹ ورک بہت مضبوطی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور گراس روٹ لیول پہ کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ چند اضلاع میں کام ہے. کانپور میں ہماری یونٹ ہے, لکھنؤ میں یونٹ ہے, بارہ بنکی میں ہے, فیض آباد میں ہے, اس طرح کے کچھ اضلاع میں اور ہمارا کام ہے. بنارس میں ہے, چندولی میں ہے. تو اعظم گڑھ اور جونپور کی تو تمام سیٹوں پہ علماء کونسل اپنے امیدوار کو اتارے گی. اس کے علاوہ جہاں جہاں ہمارا ورک ہے, جہاں مناسب کینڈیڈیٹس ملیں گے, ہم وہاں بھی اپنے کینڈیڈیٹس کو اتاریں گے. مختلف لوگوں سے جو کہ کام کر رہے ہیں, سیاسی فیلڈ میں ہیں, جن کی پارٹیاں ہیں, ہماری بات بھی چل رہی ہے. اتحاد بنانے کی بات چل رہی ہے, محاذ بنانے کی بات چل رہی ہے. کن پارٹیوں سے آپ کی بات؟ مثال کے طور پر پیس پارٹی کام کر رہی ہے, اس سے بھی بات چل رہی ہے. قومی ایکتا دل ہے, اس سے بھی بات چل رہی ہے. اوم پرکاش راج بھر ہیں, ان سے بھی بات چل رہی ہے. اور اس طرح کی کئی پارٹیاں ہیں جن سے بات چیت چل رہی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ سپا, بسپا, کانگریس اور بھاجپا, ان چاروں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. انہی کے خلاف تو ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو ان میں سے اگر کسی سے تال میل ہوگا تو یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہوگا. باقی جو دوسری پارٹیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں اور ایک متبادل بننے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. لیکن بسپا کینڈیڈیٹ کو تو آپ نے ووٹ دیا نا. ایک ہوتا ہے پری پول اور ایک ہوتا ہے آفٹر پول. آفٹر پول ہمارے پاس کچھ سیٹیں ہوں گی, ہم کسی کو اصولوں کی بنیاد پر سمرتھن دے سکتے ہیں, لیکن الیکشن میں ہم کن کے ساتھ جائیں گے اس میں ہمارا طے ہے. کتنا کانفیڈنٹ ہے آپ کی آپ کو جیت بھی حاصل ہوگی کسی سیٹ؟ مجھے امید ہے کہ علماء کونسل کو سیٹیں ملیں گی, اور ہمارا جو محاذ ہے جو زیر تشکیل ہے انشاءاللہ ایک مضبوط محاذ ہوگا. ہم نے یہ کہا ہے کہ بھائی دیکھیے, ہمارا سیٹ کے سلسلے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ سیٹ پہ آپ لڑیے, کم سے کم سیٹ پہ ہم لڑیں گے, لیکن جو بھی فرنٹ ہوگا اس کی قیادت علماء کونسل کے ہاتھ میں ہوگی. اور اس کی وجہ بھی بہت صاف صاف ہے. ان لوگوں سے ہم لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, آپ سودا کر لیں گے, فرنٹ کو بیچ دیں گے, اس لیے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم کم سیٹوں پہ لڑیں گے, آپ زیادہ سیٹ پہ لڑیے, لیکن جو فرنٹ ہوگا اس کی کنوینرشپ اور اس کی قیادت جو ہے وہ علماء کونسل کے ہاتھ میں ہوگی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ فرنٹ مضبوط ایک فرنٹ بنے گا اور ایک فیصلہ کن فرنٹ کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے گا. اس کی سیٹیں بھی آئیں گی, اور مجھے یہ بھی توقع ہے کہ اگلی سرکار ہماری مدد کے بغیر یو پی میں نہیں بن سکے گی. توقع ہے انشاءاللہ. TrueCircles.net سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. شکریہ.